अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं फयाज पाकिस्तान वाला, आपका दोस्त एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ। जिस तरह से मैं अपने दोस्तों को लाता रहता हूं आपसे मिलवाने के लिए, आज हमारे साथ जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम है असलम आज़ाद। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और वो जिस लेवल पर भी हैं उस लेवल पर वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस बारे में हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया और कुछ लोगों को मेरी बारे में शेयर करने का मौका दिया। यूं तो मेरा ये पहला इंटरव्यू नहीं है, मगर बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये समझते हैं कि कुछ करने, हर काम करने के लिए सिफारिश और सोर्सेज चाहिए होते हैं, तो मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि नीयत का दखल बहुत ज्यादा है। आपको अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी है, जो हिम्मत दी है, जो रिसोर्स दिए हैं, ये तीनों एरियाज को आप यूटिलाइज कर दें, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ें। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये होते हैं कि कहते हैं जी जब तक हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा तो हम काम नहीं शुरू कर सकते, या मेरे पास इतने को सोर्स नहीं होगा तो मेरा जॉब नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको अपनी ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ, उसके आपको अंदाजा हो जाएगा। आई स्टार्ट माई कैरियर from 100 rupees in Islamabad, और in a short time, I'm talking about 1974, 74, 73 की बात कर रहा हूँ। और एक साल के अंदर मैं 1500 रुपए की इससे जॉब में आया, बिकॉज आई प्रूव मैं क्या कर सकता हूँ। और 2 साल के बाद एक कंपनी के अंदर मैं सुपरवाइजर था, और 1980 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही लिमिटेड सोर्स के अंदर। यहाँ तक कि जिस दिन मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस दिन शाम को खाने के लिए किराया एडवांस देने के बाद मेरे पास पैसे नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पैशन था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, और उसको जो भी मुझे समझ थी उसके मुताबिक मैंने कोशिश की। तो 1980 में मैंने चूंकि जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद 94 में मैं इस्लामाबाद के अंदर अपना घर बना दिया, और 84 तक मैंने अपनी शादी अपने फंड्स अरेंज करके मेरे पेरेंट्स ने शादी करवा दी। तो 85 में मेरा एक बेटा था। सो ये सिस्टम हमारा चला, और मैंने इसके अंदर जो फील्ड मेरी थी वो एयर कंडीशनिंग की थी, जिसके अंदर मैंने 1988 के अंदर पहले कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, पहले हम डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग के लिए काम कर रहे थे, उसके बाद हमने 1988 में टर्न की बेसिस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया, जिसमें सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है ना डिफरेंट हमें ऑफर हुए। और उसमें टर्न की बेस का मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट जिसको आप डिजाइन करते हैं, उसका इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, या वो इक्विपमेंट बनाते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर तो हम ये टर्न की बेस के ऊपर ये था कि डिजाइन करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, और इक्विपमेंट बाहर से या कहीं ना कहीं से हम परचेज करते थे। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने अपनी एक इंडस्ट्री का साथ छोटा सा सेटअप शुरू किया, और उसके अंदर हम टाइम के साथ 97 96 तक हमने कॉन्ट्रैक्टिंग के और टर्न की बेस के जॉब किए, जिनके साइज तकरीबन उस टाइम के ऊपर 90s में जो मेरे प्रोजेक्ट थे उनकी वैल्यू कोई 8 से 10 करोड़ रुपया होती थी। तो इस लेवल के ऊपर मेरे डिफेंस के बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट थे जिनके ऊपर मैंने काम किया। तो 1997 में मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इकोनॉमी सेंट्रल हीटिंग। पूरे मुल्क के अंदर चमन से लेके सियाचिन तक सारा मेरा हर बेस, हर आर्मी सेटअप के अंदर, हर एयरफोर्स सेटअप के अंदर मेरा सिस्टम जो है ना वो इंस्टॉल्ड है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद हमने जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे एरियाज जो उनको देखा, जैसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हमने पहला इंट्रोड्यूस कराया। फिर हमने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट हमने लगाए, जैसे एयर हेडक्वार्टर जो है ये टर्न की बेस हमारा लगा हुआ है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है NDU लगा हुआ है, मैरियट जो ब्लास्ट हुआ ये लगा है, इसी तरह पीसी बुरबन लगा है, पीसी ग्वादर लगा है, पीसी पिशावर लगा है। तो इस साइज के बड़े प्रोजेक्ट खानपुर के ऊपर बहुत बड़ा एक डिफेंस प्रोजेक्ट है उसको लगाया हुआ है। इसके अलावा कोई 150 के करीब मैंने बड़े प्रोजेक्ट जो है टर्न की बेस के ऊपर लगाए। उसके बाद हम 90s स्पेसिफिकली टोटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए,
اور اس مینوفیکچرنگ میں ہم سینٹرل ہیٹنگ کی مینوفیکچرنگ اپنی کر رہے تھے. پھر ہم کولنگ کے لیے کلین روم کا سسٹم شروع کیا. پھر کچھ ہم نے وائن ٹربائن کے اوپر کیا. تو مطلب ہم نے انڈیجنس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا. اور ود دا پیسج آف ٹائم بچے بھی ماشاء اللہ ہوئے اور ان کی بھی ایجوکیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنی فیملی میں ٹوٹل سارے بچے میرے ماسٹرز ہیں اور 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. اور وہ اپنی اپنی جگہ کچھ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, باقی اپنی جگہ پر سیٹل ہیں. مگر اب فیلڈ کے اندر جب 2009 کے اندر ہم پہنچے ہیں تو اس وقت ہمیں اس کا اندازہ ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ہم نے ہمارے ملک کی, ہمارے ساتھ اپنے ملک کی پہچان ہمیں کو نظر نہیں آتی. ماسا اس کہ ہم نے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک اپنا برانڈ ہے جو پیورلی پاکستانی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں بناتا. تو اس 2009 کے اندر ٹیسلا نے ایک گاڑی جو آٹو موبائل کے اندر بہت بڑی چینج لایا ہے جس میں الیکٹرک کاریں انٹروڈکشن ہونا شروع ہوئی. ان کے پہلے پیٹنٹ رائٹس انہوں نے obtain کیے. سو اس وقت ہم نے سوچا کہ یار پاکستان کے اندر کیا کیا جائے کہ ہم اس کا اپنی گاڑی پاکستان میں بنائی جائے اور اپنا برانڈ ہو, اپنا پیٹنٹ رائٹ ہو, کسی کے انڈر لائسنس نہ ہو, جب دل چاہے اپنا ماڈل بدل لے, شکل بدل لے, ٹائپ بدل لے. تو چونکہ جب کسی کا پیٹنٹ رائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسی کے انڈر لائسنس جاتے ہیں یا اس سے بہتر ٹیکنالوجی آپ اڈاپٹ کریں تو آپ کو اپنا پیٹنٹ رائٹ ملتا ہے. سو 2009 سے لے کر 12 تک میں نے اس کا سروے کیا پورے ملک کے لیے. تو آئی کم ٹو نو کہ جی پاکستان کے اندر جو یوزز ہیں آٹو موبائل کے اندر شہروں کے اندر وہ 50 کلومیٹر کے اندر ہمارا یہ یوزر ہے اور ان کی یوٹیلیٹی ہے. اور اس کے بعد ان کی جو کلومیٹر ہے 50 کلومیٹر کے اندر ایوریج چلتے ہیں 95% لوگ. مطلب کسی نے بچوں کو اسکول سے لانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, تو ان کی اوور آل 95% شہروں کے اندر آپ کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے جو 50 کلومیٹر فال کرتی ہے. اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پھر گاڑی کو ڈیزائن کیا اور اس بیس پہ ڈیزائن کیا کہ ہمارا پرنٹڈ رائٹ اپنا ہونا چاہیے, انڈر لائسنس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ باقی سارے دنیا کی گاڑیاں الیکٹرک بیسڈ ہے ساری, ہم نے پھر اس کے اندر ایڈیشن کر لیا سولر الیکٹرک. تو ہماری ہر گاڑی جتنی بھی ہم نے ڈیزائن کی ہے اس کا 50 کلومیٹر سیلف جنریشن ہے سولر سے, اور پلس کائنیٹک انرجی جو موشن انرجی سے آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایڈیشن آپشن ہے جس میں آپ بجلی سے چارج کر سکتے ہیں, اور بجلی کی چارجنگ کے اوپر بھی آپ کو 50 پیسے پر کلومیٹر ہے پڑے گا اگر آپ بجلی سے چارج کریں گے. تو آپ کے پاس بیٹری کے اندر جو بیک اویلیبل ہوتا ہے وہ 100 کلومیٹر کا ہر گاڑی کا ہے, جس کو آپ ایکسٹینڈ کر کے 200 کر سکتے ہیں. یہ ساری گاڑیاں ہم نے جو کی ہیں وہ لو سپیڈ گاڑی. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اس میں بول دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی سننے والا آسانی سے سمجھ سکے, www.economia.com.pk. یا اگر نہ سمجھ آئے تو خالی آپ میرا نام گوگل پہ لکھیں ایم اسلم آزاد, تو پوری ہسٹری جو ہے نا وہ ہنڈریڈز آف پیجز آ جائیں گے. یا خالی اتنا لکھ دیں گوگل پہ سولر کار ان پاکستان, یا اس طرح سے کوئی چیز بھی لکھ دیں گے تو ہم آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان میں ہم ہی ہیں. پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپ لکھیں گے یا ہماری کمپنی کے بارے میں لکھ دیں اکانومی پاکستان, تو تب بھی آپ کو یہ سارا ایریاز آپ کو نظر آ جائے گا. بہرحال 2014 میں ہم نے پہلی دفعہ لے کر اس کو آئے گاڑی کو. اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جی گاڑی تو لائے ہیں, ڈیزائن کر لی ہے, تو اب اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا کسی گاڑی کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا. انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ کو ہم نے اپروچ کیا, چونکہ میں ایز اے پرائیویٹ ممبر ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, سروسز دے رہا تھا, اور اپنی انڈیجنس جو پاکستانی انڈسٹری اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میرے سارے لوگ جاننے والے تھے اور سب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور یہ کہا کہ جی ہم اس کو ایز اے پاکستانی گاڑی انشاءاللہ تعالی ایک دن اپروو کر لیں گے. اس کے پھر پروسیجر اڈاپٹ کیے. اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کا پروسیجر یہ بنا کہ دیر از ESQC, پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی, جہاں پر آپ کسی بھی چیز ٹیکنیکلی چیز کی اپروول دیتے ہیں. تو اس کو وہاں ایک ٹیکنیکل کمیٹیز بنی, اور اس ٹیکنیکل کمیٹیز کے اندر پورے ملک کے اندر جتنے اسمبلرز ہیں, گاڑیاں بنانے والے یا مینوفیکچرنگ کرنے والے, ان کے جو لوگ ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو اس کے سب ممبرز ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی کیس نیا ہوتا ہے تو وہاں آفر کیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے, تو سارے ممبرز بورڈ کے اندر بیٹھتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیشنل اسٹینڈرڈ کمیٹی.
تو اس نیشنل اسٹینڈرڈ کمیٹی میں ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کیا کہ وی ایز پاکستانی گوئنگ ٹو لانچ اے لوکل مینوفیکچرڈ وہیکلس. تو اس کے اوپر الحمدللہ انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد ٹیکنیکلی یہ کہا جی کہ ہم تو ایسے کسی بات کو نہیں مان سکتے ہیں انلیس کہ اس کے بارے میں کوئی ٹیکنیکل کمیٹی بنے, اس کے کوئی اسٹینڈرڈس بنے, ہمیں پتہ لگے کہ یہ آپ نے کسی کاپی نہیں کی ہے, اس کے کیا کیپیسٹی ہے. آپ خالی بنا لینا گاڑی کافی نہیں ہے, اس کا سارا ویئر اباؤٹس جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اس ڈاکومنٹیشن کے لیے پھر گاڑی کا پورا ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی جس کو کچھ مہینے لگے, جس کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز کے HODs اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پروجیکٹ کیے تھے. یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب ہم نے یہ گاڑی تیار کی تو ایسا نہیں کہ میں نے گھر بیٹھ کے کچھ ڈیزائن کر دی اور باقی مارکیٹ میں آ گئے. اس کے لیے ہم نے 150 پروجیکٹ میرا PhD نے کیا ہے 12 ٹاپ لیڈنگ یونیورسٹیز. اور اس میں اس پروجیکٹ جو دیے گئے ہیں ان کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے جب کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, یعنی گاڑیوں کے مختلف پارٹ ہیں, اس کو جب ڈیولپ کیا تب ہر یونیورسٹی کو الگ الگ پارٹ دیا اور ان کو ٹارگیٹ دیا کہ یا تو آپ اس کی ایفیشنسی انکریز کریں یا اس کی کاسٹ ریڈیوس کریں یا اس کا جو بھی انالیسز ہیں وہ آپ کر کے ہمیں دیں گے. تو اس کے اندر یہ فائنل ایئر پروجیکٹ PhD کی سپرویژن کے اندر یہ 150 پروجیکٹ ہوا اور اس کی روشنی میں پھر ہم نے گاڑی کو فائنلی اسمبل کیا. آلدو اپ گریڈنگ تو ساری زندگی رہتی ہے, ہر ٹائم پہ بڑی اچھی سے اچھی کمپنی بھی اپ گریڈنگ کرتی ہے. بہرحال ہمارے جو لمیٹڈ سورسز تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس گاڑی کو پہلے فیس گاڑی کو جو ہے پبلکلی انٹروڈیوس کروا دیا. اس کے بعد پھر اگلا ایریا یہ آیا کہ جی ٹھیک ہے اسٹینڈرڈز بن گئے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے WP29 پوری دنیا کا ایک اسٹینڈرڈز ہے کہ آپ نے جب روڈ پہ گاڑی لانی ہے تو وہ روڈ ورتھی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس روڈ ایکسیڈنٹ کے لیے کیا کیا کنڈیشنز میٹ کرتی ہے, آپ کی ویژن کیسی ہے, آپ جب بریک لگائیں گے کتنی سپیڈ پہ کتنی پہ آپ کو گاڑی رکنی چاہیے, آپ کا جو DB لیول کیا ہے جس میں آپ کا ہارن ہے, بتی لائٹ کتنی دور سے نظر آنا چاہیے, ہیڈ لائٹ کتنے پہ کیا نظر آئے گی, مطلب اس کے جو بھی پرو اینڈ کانس پوری دنیا کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے ہیں اور اس کا پروف کرنا ہے. پھر اس کے لیے ایک نئی کمیٹیز ٹیکنیکل بنی جنہوں نے دوبارہ سے اس کو پروسیس کیا اور پہلا پینٹرڈائٹ ہمارا پہلا جو ہمارا ٹیکنیکل اپروول تھی مینوفیکچرنگ کی 2014 میں مل گئی. پھر 2015 میں ہمیں WP29 کے مطابق روڈ سیفٹی سٹینڈرڈز مل گئے. اس کے بعد ہمیں 2016 میں ہمارے پاس بلکہ 2015 کے اینڈ میں ہی ہمیں نیشنل اسٹینڈرڈ کمیٹی نے کلیئر کر دیا کہ اٹ از فٹ ٹو مینوفیکچر اینڈ موو آن اے روڈ. تو اس کے بعد ہم نے پھر پہلی 2014 میں نیوی کو ایک پریزنٹیشن نیول چیف کو دی, اس کے اندر نے اپنی گاڑی پریزنٹ کی اور وہاں سے الحمدللہ پہلی انہوں نے اپنی کچھ ریکوائرمنٹ دی, 2 گاڑیوں کا ہمیں آرڈر دیا اور ان 2 گاڑیوں کا ہم نے 6 مہینے کے لیے ٹرائل پہ دیا اگینسٹ پیمنٹ. اور اس کو ان کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے کہ یہ گاڑیاں پیٹرولنگ کے لیے اور ان فیوچر چنچی رکشا کے ریپلیسمنٹ پہ آ جائیں گی اور چھوٹے ایریا میں شٹل سروس کا کام کر سکتی ہیں. تو وہ 2 گاڑیوں کی پرفارمنس بہت اچھی ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں 100 گاڑی کا آرڈر کیا. پھر اس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ ہم نے 15 گاڑیاں ان کو ڈیلیور کی جو مختلف بیسوں کے اندر پچھلے 3 سال سے پرفارم کر رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے نیوی کے بعد آرمی کو, ایئر فورس کو, کامسیٹ کو, SPD کو اور باقی اداروں کو جو ہے نا اب آج کل بحریہ کے لیے کر رہے ہیں, کیرل کے لیے کر رہے ہیں, کچھ اور ایریا کے لیے کر رہے ہیں. اس میں پھر ہم نے ایک ٹائپ کی گاڑی کے بعد پھر ہم نے پوری فیملی کو ڈیزائن کیا. فیملی کے اندر کاریں ہیں 2 سیٹر اور 4 سیٹر. اس کے بعد یہ پیٹرولنگ کے لیے یا گولف کارٹ یا پیٹرولنگ جس کو ہم جو الٹیمیٹلی چنچی رکشا کی ریپلیسمنٹ میں بھی آ جائے گی. اور چھوٹی شٹل سروس کے بعد بڑی شٹل ہے جو 12 سے 15 سیٹر کے لیے ہے. پھر پک اپ ہے جو لوڈنگ کے لیے یا پیسنجر کے لیے, جس طرح ہم سوزوکی کی ریپلیسمنٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ کیپیسٹی کی ہے. اسی طرح سے کچھ اور ہائی سپیڈ گاڑیاں. تو یہ ہم نے ایک پوری فیملی کا, ایک سے علاوہ 3 سیٹر بائک ہے. کوئی بھی ہماری سائٹ پہ جا کے وزٹ کرے گا تو اس میں اس کو ویڈیوز میں مل جائیں گی یا میرے نام سے جب سرچ کریں گے تو بہت سارے لنک کے اندر ویڈیوز مل جائیں گے. تو یہ پوری فیملیز کو ہم نے ڈیزائن کیا. آج کل ہماری صورت یہ ہے کہ ہم نے کوئی 1400 کنال زمین ایکوائر کر لی ہے اور پوری ڈائز ہو گئی ہیں, گورنمنٹ اپروولز ہو گئی ہیں, PPRA رول پہ ہم سنگل مینوفیکچر ڈکلیئر ہو گئے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو انٹرنیشنل لسٹ ایشو ہوئی ہے, ورلڈ مینوفیکچرر لسٹ جو ایشو ہوئی ہے, اس میں 32 لوگ ہیں اور اس 32 میں سے ہمارا نام آیا, جس میں نشان لیف,
टेस्ला और भी बहुत सारे, चाइना में 300 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनमें से सिर्फ 2 का नाम आया, इंडिया में 2 का नाम आया, और भी बहुत सारी कर रही हैं। तो इस तरह से हम पाकिस्तान से एक ही हैं और एक का नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 32 में से जब 33 को ही आना चाहेगा तो वो 32 को से एनओसी लेगा, 33 में आएगा। और इसमें हमारी खूबसूरती ये है कि बाकी जितने 31 लोग हैं उनको 1 किलोमीटर भी चलना है तो उनको चार्ज करके चलना है। हमारी खूबसूरती ये है कि हमें 50 किलोमीटर सेल्फ जनरेशन है, आपको चार्ज नहीं करना। तो हम उन सबसे एक स्टेप अहेड है। तो हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के लिए की हैं, जिसमें हम 100 किलोमीटर भी सेल्फ जनरेशन में चले जाएंगे। लेकिन जो हमारी अगली नई गाड़ी हमने डिजाइन की है उसके अंदर तकरीबन 150 किलोमीटर की वो स्पीड है और 300 किलोमीटर उसका वन चार्ज है, जिसको हम एक्सटेंड करके 500 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन वो हाई स्पीड है, मगर हाई स्पीड हम मार्केट में उस वक्त इंट्रोड्यूस कराएंगे जब हमारी लो स्पीड मार्केट में आ जाएगी। और लो स्पीड हमारी जितनी है ये सिटी कार्स के तौर पर है, जिसमें आपकी शहरों के अंदर यानी चलनी है, आपके सोसाइटीज में चलनी है या कंट्रोलमेंट बोर्ड में चलनी है, ये एरिया कवर करती है। ये एरिया पूरी व्हीकल्स का 95% है। तो अगर 95% लोगों को आप बगैर फ्यूल के, बगैर चार्जिंग के एक चीज दे दें, मेरे ख्याल इससे बड़ी कोई और चीज है ही नहीं। तो पूरी दुनिया तो फिर भी आपको पहले आप चार्ज करेंगे तो उसके बाद चलाएंगे, तो यहाँ तो 95 को चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा हमने सेटअप के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया है कि आपके पास 7 करोड़ गाड़ी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है जो रजिस्टर्ड है, उसको हम 5 करोड़ गाड़ी को कन्वर्ट करने के पोजीशन में हैं, जिनको हमने डिजाइन किया है, जिसकी मोटर डिजाइन, उसकी बैटरी डिजाइन, उसके कंट्रोल डिजाइन, ये सब कुछ हमने किए हैं। हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया जो है वो इंजन से ईवी पे जा रही है। तो हमने इससे पहले कि ये तेजी आनी ही आनी है, उसके लिए एक पूरा सेटअप लगाया है, साथ ही अपने डिजाइन किया है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो 4 साल की डिग्री है, उसको वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो 6 महीने हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है, जिनका लोगों को ख्याल भी नहीं है कि जितने भी रोड साइड हर जगह मैकेनिक, उसको ईवी के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कोई पता नहीं। तो जब आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आनी है तो वो कौन लोग उनको ट्रेन करेंगे? यही जिनको हम इंजीनियर्स को तैयार करेंगे, ये अपने अपने ग्रुप्स बनाएंगे और ये पूरे का पूरा एक तो एग्जिस्टिंग गाड़ियों को भी कन्वर्ट करेंगे, हमारी गाड़ियों का भी पूरा लुक आफ्टर करेंगे आप फ्रेंचाइजीज के थ्रू, और ये पूरे के पूरे लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और जितने लोग वहाँ ऑटोमोबाइल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग इसकी ट्रेनिंग पे आ जाएंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना वो निकलेगी इंशाल्लाह ताला। और आपके पास जो ऑटोमोबाइल का जो पूरा एरिया है वही चेंज हो जाएगा। नहीं, आप रोड के ऊपर किसी चौक पे खड़े हैं तो इस वक्त आप खड़े हो तो हर गाड़ी स्टार्ट होती है, 5 मिनट अगर सिग्नल बंद है तो सबकी गाड़ियां स्टार्ट हैं, और या गर्मी है, सर्दी है, ऐसी स्टार्ट है, और वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। जबकि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां अज्यूम कर लेंगे, अगर 10, 20, 30 चौक पे खड़ी होंगी तो सारी साइलेंट, कोई आवाज नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए कि हर 5 मिनट के बाद आपका इशारा बंद होता है, उसमें 2 मिनट के लिए गाड़ियां रुकना है, तो नंबर ऑफ गाड़ियां कितनी है, उसी टाइम का जो फ्यूल एक्स्ट्रा आप जाया करते हैं, वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो वो वेस्ट जो है ना आप प्रोड्यूस करेंगे तो कितना बड़ा जो है ना आपके पास सेफ्टी होगी। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जितनी इंटर होंगी उतनी आपकी सोलर इलेक्ट्रिक खास तौर पर, जितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके सिटीज में इंटर होगी उतना आपका फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी, उतना पोल्यूशन कम होगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगा, और उतना आपका इंपोर्ट बिल कम। तो मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें अल्लाह का क्या राज है। हम अभी तक 5 पेटेंट ले चुके हैं और 4 मजीद हमारे ऑन द वे हैं। एक पेटेंट राइट की जो इंटरनेशनल वैल्यू है तकरीबन 5 बिलियन के लगभग, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त टू स्टार्ट विद, क्योंकि लैंड इतनी बड़ी एरिया लेना इसके कोई मजाक का काम नहीं है, हर गाड़ी की डाई बनाना कोई मजाक नहीं, सारी गाड़ियों का अप्रूवल लेना कोई मजाक नहीं है, सब कुछ हो गया है। मगर अनलकीली हम बहुत छोटी सी अमाउंट के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ लोग शेयर करें। हमने पूरी इंडस्ट्री सेटअप को ब्रेक कर दिया है इन वेंडर इंडस्ट्रीज। हम चाहते हैं कि हमारे साथ पैसा लगाए तो ये ना हो कि ये हमें पैसे दे के बाद में पता लगे फ्रॉड हो गया। हम कहते हैं हमारे साथ जॉइंट हैंड करें और आए ऑनरशिप के अंदर बैठे। मिसाल के तौर पे मैंने जॉइंट हैंड करने के लिए जो वेंडर इंडस्ट्री डिजाइन की कि मुझे एक फाइबर ग्लास की बॉडी के पार्ट बनाने हैं, तो मैं बना बनाया ऑर्डर प्लेस जो है ना उसको दूंगा, जगह दूंगा, और उसका पैसा उसका बंदा बैठे वहां पर, उसको पता होगा या तो मेरे पास मटीरियल है या मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ, मैं कहाँ बैठा हूँ। ये नहीं कि कोई लूट के ले गया उसको। उसके बाद जैसे टायर है, रिम बनाना है, मोटर बनानी है, मतलब इसके अंदर जितने कंपोनेंट उन हर कंपोनेंट की जो है वो हमने वेंडर इंडस्ट्री डिजाइन कर ली है।
لیکن جو خاص بات ہم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنی ٹیریٹری میں ہی دیں گے لوگوں کی جگہ. یہ نہیں ہے کہ کسی کو آرڈر دیں گے وہ اپنے گاؤں سے بنا کے لے کے آئے گا, وہ ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں دیکھتے, کوالٹی کنٹرول نہیں چیک کر سکتے, اور پتہ لگا جی وہ ہمیں روز گولیاں دے رہا ہے کہ چیزیں تو بن گئی ہیں, ہم ادھر ہم نے پروڈکشن رکی ہے اور پتہ چلا کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور ہم وہاں جا کے چیک نہیں کر سکتے, نہ کوالٹی چیک کر سکتے, لہٰذا ہم نے اپنی ٹیریٹری میں ہی رکھنا ہے تاکہ کوالٹی کو مینٹین کیا جا سکے. لیکن دیکھیں لیٹس ہوپ, ہمیں اگر اس وقت صرف بہت تھوڑی سی اماؤنٹ, کوئی 15-20 کروڑ روپے سے بھی کوئی شیک ہینڈ کر لیں, جو آج اتنے پیسے کرے گا وہ 1 سال بعد وہ 1.5 سے 2 کروڑ کا آنر ہوگا. چونکہ آج اگر شیئر ویلیو جو ہے 10 روپے کا اگر میں اناؤنس کرتا ہوں تو اس کی 1 روپے ویلیوشن ملے گی, لیکن جس وقت میں روڈ پہ گاڑی لے آؤں گا تو اس کی 100 روپے ویلیو ہوگی. تو وہ آدمی جو آج 15 کروڑ روپے خرچ کرے گا وہ 1.5 روپے نہیں 1 سال کے اندر اندر آنر ہوگا, پلس یہ پے بیک جو ہے نا 1.5 سے 2 سال کا جتنا پیسہ بھی انویسٹ کرے گا. سو لیٹس ہوپ کہ لوگوں کو ذرا کم سمجھ آ رہی ہے, لوگوں کے خیال یہ ہے کہ جی ہم جوا کھیل لیں, گوادر میں پراپرٹی پہ لگا لیں پھر رونا شروع کر دیں, پھر ہم بحریہ ٹاؤن کے اندر فائلیں لے لیں پھر رونا شروع کر دیں, پھر ہم اسٹاک ایکسچینج میں ڈالیں پھر رونا شروع کر دیں, پھر ہم ڈالر پرچیز کر کے رکھ لیں پھر ہم رونا شروع کر دیں. تو ہمارا کچھ پورا آواز جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہوا, لوگوں کو اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اگر کچھ کریں گے تو اس کا جو صلہ ہے وہ بہت بہتر ملے گا. اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم کسی کے یہ نہیں کریں ہمیں پیسے دے دیں, ہم کہتے ہیں ساتھ لگیں, آپ کو ہر چیز نظر آئے گی, پتہ لگ رہا ہوگا, اور آپ چاہیں نہ چاہیں ود دا پیسج آف ٹائم گاڑیاں تو الیکٹرک پہ آنی ہی آنی ہے, اور آپ کا خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک چیز بن گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا جو بہیویئر ہے نا بہت کول ہے کہ جی کل وہ چائنا والے آ گئی تو ساڑا کی بنے گا, فلانی آ گئی تو کیا بنے گا. بھائی سوزوکی چل رہی ہے نا تو مرسڈیز بھی آ گئی ہے, تو مرسڈیز تو وہ سوزوکی تو بنی ہوئی ہے, تو ہر ایک نے آنا ہے, وہ آنے دیجیے. چلے مان لیا کہ ہم مرسڈیز نہیں ہوں گے لیکن ہم سوزوکی تو ہوں گے نا, لیکن ہم سوزوکی ہوں گے آج, کل ہم مرسڈیز پہنچ جائیں گے. لیٹس اسٹارٹ فرام سم ویئر. ہمارے پاس جو اتنا اس وقت کرائٹیریا ہے اسٹوڈنٹس کا جو ہم لے رہے ہیں, وہ تقریباً ٹارگٹ ہے کہ 10,000 کے قریب ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا یہ انجینئرس کو ہر سال اس کے اندر ایڈجسٹ کریں گے, اور یہ لوگ انٹرپرینورز بنیں گے. اس کی کوانٹٹی بڑھ سکتی ہے, 20,000 پہ بھی جا سکتی ہے. بس یہی, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اب آپ کو بتانا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو کیسے سمجھ آتی ہے اور لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے. کوئی بھی کویشچن ہو دے کین سینڈ می تھرو ای میل. ای میل ہی دیجیے, چونکہ موبائل نمبر کے اوپر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, اور بس وہ بغیر سوچے سمجھے ملایا اور ہیلو بھائی, وہ میں نے بات کرنی تھی, ذرا مشکل بات ہے. تو میرا ای میل آپ ٹائپ کر دیجیے کہ ان کو economia.com.tk یہ ویب سائٹ ہے, اور جو ای میل ہے economia999@gmail.com, وہ میں آپ کو ٹیکسٹ بھی کر دوں گا, وہ بھی آپ ٹیگ کر دیجیے. تو اس میں کوئی بھی کویشچن ہوں گے I'll answer back انشاءاللہ تعالی. میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے, میں ایک چیز بتانا بھول گیا, میں ذاتی طور پہ ڈپلوما ہولڈر ہوں, اور لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق دی ہے, میرے سارے پروجیکٹ پی ایچ ڈی نے کیے ہیں, اور آج ہی میرے 7 ریسرچ پروجیکٹ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جس میں HEC نے پیسہ دیا ہوا ہے, اور میرے سلیبس یونیورسٹی میں اس وقت پڑھانا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد آگے پورے ملک کے اندر جب ہم اس کو چلائیں گے تو سارے کے سارے ملک کے اندر جو ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیاں وہ سب ٹیک پہ لے جائیں گی, اور انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہے کہ HEC کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے, اور اپنی جو 4 سال کی ڈگری کی ہے اس کو ہم 6 مہینے کوشش کر کے ایکسٹینڈ کریں, تاکہ جو بچہ پڑھ کے وہاں سے نکلے اس کے بعد وہ جو انٹرنشپ کے لیے وہ مارے پھر رہا ہوتا, نوکری نہیں مل رہی, انٹرنشپ نہیں, تو ہم کم از کم 6 مہینے میں اس کو اس قابل کر دیں گے, وہ کمپلیٹلی انٹرپرینورز ہو جائے گا, وہ نوکری نہیں ڈھونڈے گا, یہ گارنٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بندوق کی گولی سے آپ اس کی نالی کو 2 فٹ کا یا 4 فٹ کا رکھتے ہیں, جب تک وہ جاتی ہے سیدھی جاتی ہے, جب وہ یہاں سے گزر جائے گا نا تو وہ پھر نوکری ڈھونڈے گا انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ ہے. اب آپ کو کوئی اور کوشچن ہے بتائیے. ماشاءاللہ گریٹ, آپ نے بڑے بہترین طریقے سے اپنی پوری زندگی کا سمب میں دیا, اور الیکٹرک کارز کے فیوچر کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار دس. اور میرے ویورس نے بھی سنا ہوگا, اور جو بھی جو ہے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں ریگارڈنگ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, وہ ان کے ای میل ایڈریس پہ اور ویب سائٹ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, وہ میں ٹائپ بھی کر دوں گا اس میسج کے ساتھ, اس ویڈیو کے ساتھ, تو آپ ایزیلی ان سے کانٹیکٹ کر سکیں گے. اچھا اسلم صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب آپ الیکٹرک کارز کی طرف موو ہوئے تھے
تو اس ٹائم پہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کچھ پرابلمز آئی ہوں گی، اسپیشلی فرام جو آلریڈی کار کمپنیز ہیں ایگزسٹیڈ ان پاکستان، ان کی طرف سے کچھ آپ کے پاس ہرڈلز یا پرابلمس آئی تھیں اس وقت کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یا ان کو کچھ تھریٹ تھی کہ آپ ادھر آ جائیں گے تو پھر ہماری سیلز افیکٹ ہوگی، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، ہر چیز کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ کو طریقہ کار کو سامنے رکھے نا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ ایک سوسائڈ مشن تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا. مثال کے طور پہ 2 اٹیمپٹ پہلے ہوئے ہیں. آج سے 35-40 سال پہلے پروفیشنل نے کراچی میں گاڑی بنائی تھی، اسے مارکیٹ بھی کر دی، لیکن فیلئر ہوا بیکاز اس کا ٹیکنیکلی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یعنی اس کا پینٹڈ رائٹ اپنا اس نے کاپی کی. تو یہاں اس نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی انویسٹمنٹ ڈالی، مگر اس کو کسی نے پراپرلی گائیڈ نہیں کیا تھا. کبھی جب تک آپ کے اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ کو چوری کر کے ٹیکنالوجی کو کرنے نہیں دے گا. یہ شاید اس کو پتہ نہیں تھا یا کسی نے مس گائیڈ کیا. سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ایک پارٹی تھی بہت اسٹرانگ، اس کا نالج بہت تھا. اس نے آدم موٹر کے نام سے مارکیٹ گاڑی کی، اور اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ بڑا ڈفرنٹ رکھا. اس نے 5000 گاڑی شوکت عزیز سے آرڈر لے لی، اور آرڈر لینے کے بعد اسی آرڈر کو بیس کرتے ہوئے اس نے گورنمنٹ سے بینک سے لون لیا، اور لون لینے کے بعد اس کی پروڈکشن پہ آنے کی کوشش کی. لیکن جو غلطی اس نے کی وہ وہی تھی کہ اس کے پاس بھی اپنا پینٹر رائٹ نہیں تھا، کسی کا انڈر لائسنس نہیں تھا، اس کے پاس کریش ٹیسٹ نہیں تھا، ٹیکنیکل چیزیں میٹ نہیں کرتا تھا. اور الٹیمیٹلی اس جو کاٹل ہے وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کے آدمی کو آنے دے. تو الٹیمیٹلی اس کو شوکت عزیز کو اس کا آرڈر کینسل کرنا پڑا، اور وہ کام نہیں چل سکا. لیکن الحمدللہ جو ہم نے کام شروع کیا اسی چیز کے اوپر تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہ ہم اس قسم کی کوئی غلطی نہ دہرائیں جس کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ بن سکے. چونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنا پینٹر رائٹ اپلائی کیا، پھر ڈیزائن پینٹر پہ گئے، پھر اس کی ٹیکنیکل اپروولس لی، وہ ساری فارملٹی پہلے ہم نے پوری کی، اس کے بعد ہم نے پبلکلی اس کو لے کے آئے. اس کے بعد آپ دیکھیے ہمارے پاس فنڈز کے لیے اگر ہم وایا میڈیا یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو بہت آسان ہے. ہمارے پاس کوئی 200-250 لوگوں نے فرنچائز کے لیے اپلائی کیا ہے. میرے پاس تقریباً کوئی 8 ماڈل ہیں گاڑیوں کے. میں اگر دو ایک گاڑی کا ماڈل آفر کروں تو تقریباً مجھے 20 لاکھ سیکورٹی ہو تو 2 کروڑ روپے پر فرنچائز ملتا ہے. اس کا مطلب اگر 100 بھی ہوں تو مجھے 2 ارب روپیہ آرام سے مل جائے گا، 2-2.5 ارب روپیہ مل جائے گا. 2-2.5 ارب روپیہ مجھے پروڈکشن کے لیے کافی ہے. لیکن یہ سارا انلیگل ہے، چونکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انلیس میرا پروڈکشن کا یونٹ یعنی اسمبلی لائن جب تک نہیں لگتی تب تک میں یہ کسی کو فرنچائز سائن نہیں کر سکتا. لہذا اس وقت ہم نے لینڈ چونکہ اپنی لے لی ہوئی ہے آلریڈی، جو میرے پاس فیکٹری ایگزسٹ کر رہی ہے اس کے اندر خانہ پوری کرنے کے لیے تو آپ سورس بیس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں کہ جی آپ کی پروڈکشن لگ گئی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. چونکہ 6 کنال کی جگہ کے اوپر پروڈکشن لائن نہیں لگتی. اب آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے کم از کم کوئی 500-1000 کنال ہو، یعنی ایٹ لیسٹ 100 کنال تو ہو نا جب آپ نے پروڈکشن لگانی ہے. اس لیے ہم نے 1400 کنال ایکوائر کیا ہے، تو پہلا فیز اس کا 100 کنال کے اوپر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اب ٹیکنیکلی اگر آپ اس قسم کی چیز پہ کمپرومائز کر جائیں تو کوئی بندہ بھی کورٹ میں چلا جائے گا اور وہاں آپ جھوٹے پڑ جائیں گے، تو اس سے سسٹم بند ہو جائے گا. لہٰذا ہم نے اس قسم کی غلطی سے پرہیز کیا کہ ہم پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگیں، ہم کام کے پیچھے بھاگیں. اور کام کرنے کا طریقہ کار اگر آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کسی اور کمپنی نے مینوفیکچرر نے ہمارے ہرڈلز، تو وہ ہرڈلز تو ہمیں بہت آئے. آپ سوچ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے ہرڈلز سے. لیکن چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا ایز اے پرائیویٹ ممبر تھا، اور میں نے ان کی جتنی میٹنگز تھیں ان کے ساتھ پہلے سے ہی بیٹھتا تھا. اس کے بعد جب میں پراپر ممبر بنا، اس کے اندر اسٹیک ہولڈر بنا، اس کے بعد کوئی ایسی کوشچن ہم نے چھوڑا نہیں ہے کہ کسی بھی مینوفیکچرر کو ہم یہ جگہ دیں کہ جی آپ نے یہ چیز کیسے کی ہے. تو اس کے لیے چونکہ ہم نے 150 پروجیکٹ پہلے کیا تھا، اس کا ڈاٹا اویلیبل تھا. آپ کو اگر یاد ہو کہ پانی سے گاڑی بنانے والے کو لوگوں نے کیسے ٹانگیں کھینچی، کس طرح اس کے کپڑے اتارتا کہ بات کی تھی. وہ جتنے لوگ بات کرنے والے تھے اب میرے ساتھ سگنیٹری ہیں، انہوں نے میرے پروجیکٹ کیے ہیں. جی آئی کے پی ایچ ڈیز جو ہیں یا دوسرے جو نسٹ کے ہیں یا باقی یونیورسٹیز کے، ان سب نے اس کے اوپر پروجیکٹ کی ہیں. ان کے سگنیچر بھی دیر سگنیٹری، لہٰذا وہاں سے کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے. آپ میری ویڈیوز میں دیکھیں، اس میں بھی آپ کو پتہ لگا یونیورسٹیز کے اندر ہر یونیورسٹی سے میری گاڑیاں جا رہی ہیں، اور وہاں پر ہر یونیورسٹی کا ایچ او ڈی اور باقی لوگ اسٹوڈنٹ اس کے اوپر موویز بنا رہے ہیں اور چیزیں انہوں نے سارے انالیسس دی ہیں. تو لہٰذا ایسا کام ہم نے کیا نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی کہے کہ روکے یا روک سکتا ہو. تو وہ سٹیج ہم گزر گئے.
آج ہماری جو سٹیج ہے کہ ہم PPRA رول پہ سنگل مینوفیکچرر ڈکلیئرڈ ہیں. DGDP کے اندر آرمی میں ہماری انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. ہم کا ایک کانٹریکٹ بڑا سائن ہوا ہے جس میں CSD 130 برانچز میں ہماری گاڑیوں کو لیز کرے گا. اس کے علاوہ ہم نے بحریہ کو بھی کانٹریکٹ دیا, اس کو گاڑیوں کے لیے بنا رہے ہیں, کیرل کے بنا رہے ہیں, SPD کے لیے بنا رہے ہیں, آرمی, نیوی, یہ بڑے اداروں کو تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. صرف ہم شارٹ آف فنڈ میں ہیں. شارٹ آف فنڈ کا معاملہ جیسے کلیئر ہوا تھی پوری کی پوری مارکیٹ میں, پورے ملک کے اندر یہ گاڑیاں آپ کو 2-3 مہینے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے یہاں اربوں روپیہ وہاں سے لانچوں سے نکلتا ہے اور گھروں کے بکسوں سے نکلتا ہے, لیکن کاز کے لیے کوئی لگانے کو تیار نہیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی, بہت ہی بڑی بدقسمتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کریں اگر جو بھی معاملہ ہوا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی میرا خیال اللہ تعالیٰ خیر کرے, کوئی شاید کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ اگر آ جائے گا ساتھ, تو مجھے یقین ہے کہ اگر جتنی گاڑیاں ان میں سے ہم ساری گاڑیوں کو اگر 10,000 کے ماڈل بھی وہاں کھڑے کر دیں نا تو پھر بھی مجھے 20 کروڑ پہ چاہیے اگر میں 10,000 ماڈل کھڑے کر دوں. اس کے بعد جو گاڑی ہماری فاسٹ چلنا شروع ہوگی اس کے ہم زیادہ بنانا شروع ہو جائیں گے, جو سلو ہوگی اس کو سلو رکھ لیں گے. تو اس میں کوئی بڑی بات ہے نہیں ہے, اس میں رسک بہت کم ہے, کیونکہ اگر آپ ایک ہی گاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہو تو پھر رسک بڑھ جاتا ہے. یہاں آپ کے پاس نمبر وہیکلز ہیں تو آپ کی سارے ایریاز کے اندر سے ایک دکان میں جیسے چیزیں آپ نے بہت ساری رکھی ہوتی ہیں, کوئی زیادہ بکتی کم بکتی ہے, جو زیادہ بکتی ہے اس کی سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے نا آپ کے پاس پروفٹ ریشو وہی بن جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے. اب آگے دیکھیے جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں, دعا کریے. سب سے خواہش ہے کہ یہ اس وقت جو میری عمر ہے وہ 60 سال ہے, اور 60 سال میں بندہ بونس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس عمر میں لوگ اپنی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو پراپرٹی کچھ ایسی بنائیں, فکس ایسٹ بنا لیں, آ کے کرایہ آتا رہے اور مزے کے ساتھ گولف کھیلیں, شام کو سیر کریں اور بس چائے پئیں اور رات کو سو جائیں. بس اس سے زیادہ اب اس لیول پہ انتظار نہیں کرتا. لیکن میں نے اس سٹیج کے اوپر تقریباً اپنے 70 کروڑ کی پراپرٹیز کو سیل کر کے خود کرائے پر بیٹھا ہوں, اور پورا سٹیک ہولڈر, اپنے بچوں کی چھت بھی بیچ دی, سب کچھ کر دیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, میں بہت کمفرٹیبل ہوں کیونکہ یہ کام ہو گیا. لیکن اب میری خواہش ہے کہ اس کو پبلکلی لے جاؤں, اس کے بعد بے شک سانس نکل جائے, تب تک اللہ مجھے سانس دے دے کہ یہ میں آگے ڈسپرس کر جاؤں, تاکہ میری مشن جس کے لیے میں نے یہ بنایا, جس کی اللہ نے مجھے چوز کیا ہے, کیونکہ ڈپلوما ہولڈر کو تو چوکیدارہ کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے, چپراسی کی بھی جگہ نہیں ملتی ہے, جو حالت ہماری جا رہی ہے. تو اگر میرے پروجیکٹ پورے دنیا میں ایک نام آ گیا میری وجہ سے ملک کا, تو میں تو کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے I have been chosen by the اللہ سبحانہ وتعالی. تو اب یہی جو کچھ کام کیا ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال میں آ جائے تو میرے لیے شاید بخشش کا ذریعہ بن جائے. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کچھ اور کویسچن بتائیے. ماشاء اللہ زبردست. ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو کامیابی عطا کرے اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اور جو بھی ہرڈلز آ رہی ہیں اس کو آسانی سے حل کر دے انشاءاللہ. اچھا, میں اب اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر چلتا ہوں اور آپ سے بس آخر کے 1-2 کوشچنز اور پوچھوں گا. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ آپ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں, اور جو ہماری یوتھ ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح سے اس کو اپنے لیے بینیفیشل بنانا چاہیے؟ دیکھیں میں سب ایریا پہ ہوں, لنکڈ ان پہ ہوں, فیس بک پہ ہوں, جو بھی ارینجمنٹ ہے سب پہ اویلیبل ہوں. میرے پاس کہیں گنجائش نہیں ہے. ابھی میرا ایک انٹرویو چل رہا ہے وائرل ہوا جس میں کوئی 20 لاکھ لوگ جو ہے نا اس میں ویورز ہیں. عام طور پہ اتنے لاکھ پاکستانی کم از کم کے بہت ہی کم شاید ہی کسی کے ہوں گے. تو لوگ اس میں بینیفٹ یقیناً اٹھاتے ہیں. میں تو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں اور لوگوں کو یہی انکریج کرتا ہوں کہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس آپ اپنا نیت آپ بنا لیں اور بس اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. بس یہ نہ کہیں کہ یہ ہے بہت مشکل. مشکل صرف وہی چیز ہوتی ہے جس کو آپ مشکل کہنا شروع کر دیں, سمجھنا شروع کر دیں. جب آپ کہیں کہ جی میرا کام تو ہے کوشش کرنا اور پوری خلوص نیت سے کوشش کرنا, تو پھر کامیابی کہیں دور نہیں ہے, کامیابی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, اگلا حصہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. کم از کم کسی ایک سٹیج پہ کم از کم گاڑی پہ چلنا تو شروع ہو گئے. اس کے بعد آگے کتنی کب پاپولر ہوگا, کس کے ہاتھ سے ہوگا, یہ میں نہیں جانتا ہوں. لیکن کم از کم جتنی اسائنمنٹ ہمیں پہلے فیز میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ ہم نے کی, اور اگلے فیز میں اگر منظور خدا ہوا تو ضرور ہوگا.
चलें मैं इसमें एक चीज थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसमें होते हैं गाड़ी के बारे में, वो मैंने नहीं बताया, आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर 3 बेसिक फीचर्स हैं। पहला फेज जो गाड़ी हमने बनाई है, सारी गाड़ियां वो 60 किलोमीटर एज ए सिटी कार्स हैं। ये 60 किलोमीटर रखने का पर्पज है कि इसके ऊपर क्रैश टेस्ट अप्लाई नहीं होता। अगर क्रैश टेस्ट के ऊपर हम 60 से ऊपर जाएंगे, ऑल्दो ये सारी गाड़ियां 120 किलोमीटर के लिए डिजाइन है, मगर हम क्लेम 60 कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब 60 से ऊपर जाते हैं तो फिर हमें क्रैश टेस्ट पे जाना है। क्रैश टेस्ट के लिए हमें शायद कई साल लग जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए इंटरनेशनल बॉडी से। लिहाजा हम कर सकते थे, हमने डायरेक्टली 60 किलोमीटर तक गए हैं ताकि ये हमारा काम शुरू हो जाए। अब गाड़ी की जो हमारा डिजाइन है स्क्रैच से, यानी चेसिस से लेके हर चीज हमारी अपनी डिजाइन है। हमने किसी की ना तो कॉपी की है और ना ही किसी की कोई चीज यूटिलाइज की है। अब इसके ऊपर जो सोलर हमने यूज किया है, ये 22% का फ्लेक्सिबल सेल है, ग्लासलेस। यानी गाड़ी की चूंकि डायरेक्शन जो है ना वो घूम रही होती है हर वक्त, आमतौर पर सूरज के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है सोलर सेल को, तब वो काम करता है। इसके लिए डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो बैटरीज है वो लिथियम बैटरी वो हम खुद बना रहे हैं। सॉरी, लिथियम बैटरी की, आम बैटरी की जो लाइफ है ना वो 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल होती है, तो एवरेज 1 साल में बैटरी खत्म हो जाती है। इसकी बैटरी की लाइफ जो है वो 10 से 15 साल है, यानी तकरीबन 7000 साइकिल। अगर आप 5000 साइकिल बाद ही बदल रहे हैं तो फिर भी आपका एक साइकिल पर डे, साइकिल का मतलब यह है कि पूरी डिस्चार्ज और चार्ज, एक दफा डिस्चार्ज एक दफा चार्ज, एक साइकिल बनता है। तो कार के सिलसिले में अगर आपके पास 100 किलोमीटर का बैकअप है तो डेली आप 50 किलोमीटर अगर चलते हैं तो इसका मतलब 2 दिन बाद जाके एक साइकिल होगा। उस सूरत में अगर जिसका 2 दिन एक साइकिल होगा तो 15 साल प्लस जाएगी, शायद वो 17 साल भी चल जाए। लेकिन अगर उसका पर डे एक साइकिल है तो 5 साल बाद भी बदलना चाहे तो उसके बावजूद भी इसकी जो रनिंग कॉस्ट पड़ रही है कोई 7 रुपए, जो हमारा इस वक्त पर यूनिट बिजली का कॉस्ट, अगर इससे आप चार्ज करना सूरज को सोलर का भूल भी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी जाएंगे तो 41 पैसे हमारा साइट के ऊपर कोई वेबसाइट से डाउनलोड करेगा स्पेसिफिकेशन, तो उसमें 41 पैसे पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ती है रनिंग इसकी चार्जिंग की। तो हमने 50 पैसे क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी के 9 पैसे है उसको हम काउंट कर रहे हैं कि ये बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है। तो 50 पैसे का पर किलोमीटर की अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये बैटरी की रिप्लेसमेंट उसी के अंदर ही हर 5 साल पर निकल आएगी। तो इस तरह से इसकी डिजाइन है। इसके अलावा इसकी बॉडी को हमने बनाया है फाइबर ग्लास की, यानी मेटल बॉडी है, फाइबर ग्लास की बॉडी है, यानी चेसिस सारी जितनी है मेटल की है और फाइबर ग्लास की बॉडी है। और फाइबर ग्लास की बॉडी के 2-3 बेसिक वजह हैं बनाने की। एक तो ये है कि खुदा न खासा कल जब आमतौर पे जब एक्सीडेंट होता है तो इसकी बॉडी मेटल से बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी डेंट लगने का चांस नहीं होता, और टूटेगा तो उतना पीस आप रिप्लेस कर दीजिए, ये हर दफा में ओरिजिनल शेप में होगा। ऐसा नहीं होगा कि डेंट वाले ने ला के पुटीने भरी हुई और जरा सा गाड़ी का खड़क लगी और साथ ही पुटीने गिरी और उसके बाद वो सुराख होने शुरू हो गए। तो इसके चूंकि आपके सारे पार्ट अलग अलग मिल जाते हैं तो जो हिस्सा डैमेज होगा आप रिप्लेस कर दीजिए। आम हालत में यह है कि अगर आप इस गाड़ी को 9mm की से शूट करेंगे तो इसमें से गोली नहीं गुजरती है। ये जबकि आपकी जो जितनी भी गाड़ियां टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उसमें तो आप कोई गलती से आप ऐसे जरा सा कुछ चीज लगा दे तो आर पार हो जाती है। इसमें आप पूरी जोर से रखकर, चूंकि मैं सामने आप नहीं है लेकिन आप अगर मेरी वीडियोस देखें उसमें मैंने कई जगह दिखाया है कि आप पूरा जोर से पकड़ के मुक्का मारे, कोई डंडा मारे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक इसके जो सोलर सेल्स है उनको भी मारे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर आप गोली से शूट भी कर देंगे तो जिस हिस्से में सुराख होगा वही हिस्सा काम छोड़ेगा, बाकी नहीं होगा, तो बाकी का हिस्सा फिर भी काम करता रहेगा। इस डिजाइन को हमने बहुत मुनफरिद बनाया, ऑल्दो अगले वाले टाइम में, आने वाले टाइम में इसके हम बहुत आगे की जो डेवलपमेंट की है, जो खासतौर फास्ट ट्रैक की गाड़ी जो बनाई है वो 150 किलोमीटर की डिजाइन है, 300 किलोमीटर का उसका एक गो चार्ज है और उसको 500 एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चार्जिंग स्टेशन डिजाइन किए हैं जो पूरे मुल्क के लिए लगेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, सारी गाड़ियां 7 करोड़ गाड़ी में से 5 करोड़ गाड़ी को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने की कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए बहुत जबरदस्त एक और खबर है जो लोग ज्यादा पसंद करेंगे कि जो आपकी जो टैक्सी गाड़ी है जो 1000 सीसी से नीचे है वो जीरो कॉस्ट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। बड़ी हैरानगी की बात है कि जीरो कॉस्ट पे कैसे। साल के तौर पर एक सुजुकी गाड़ी कार है जो वो चलाता है एज ए टैक्सी, तो उसकी 5 से 7 लाख की गाड़ी है। अगर मैं उससे कहूँ यार 5 लाख या 7 लाख रुपया इसको कन्वर्ट करने में लगेंगे तो वो कहेगा भाई मेरा तो घर वैसे नहीं चलता, मैं 5-7 लाख कहां से दूंगा। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ भाई आपने 1 रुपया नहीं देना है,
میں آپ کو کنورٹ کر دیتا ہوں. آپ کو جو میں فارمولا دوں گا اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور فارمولا تو یہ ہے کہ اس وقت جب پیٹرول پہ وہ خرچ کرتا ہے, اس کا 200 کلومیٹر اگر ایوریج چلتا ہے تو اس کی 1000 سے 1200 روپے پر ڈے کی کنزمپشن ہے جو فیول کی اور مینٹیننس کی ہے. جب ہم اس کو ای وی کنورٹ کریں گے تو اس کی کنزمپشن جو ہے 200 روپے تک رہ جائے گی. تو اس کے بعد سیونگ آئی تقریباً 800 سے 1000 روپے. جو بینک فائنانس کر کے دے گا ہمیں وہ انسٹالمنٹ 25 دن مہینے کی, پورا مہینہ بھی نہیں, 25 دن مہینے کی. اگر وہ 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ جاتا تو 500 روپے روز اس نے اپنی سیونگ میں سے دینا ہے. اور اگر وہ 800 روپے روز کا دیتا تو 3 سال میں اس کی انسٹالمنٹ ختم ہو جائے گی, تو اس نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دینا. تو جتنی آپ کی کمرشل آپ کی گاڑیاں ٹیکسیاں ہیں وہ زیرو کاسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی. جس دن ہم اناؤنس کریں گے اس دن وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ہوگی, چونکہ زیرو کاسٹ بھی ہوگی نا, ہر بندہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. تو وہ اللہ کرے بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کریں کہ یہ موقع ملے اور ہم اس کو کریں. اور اس کے لیے ہم نے نیٹ میٹرنگ کرنے کے لیے, یعنی یہ جو چارجنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے آلریڈی گورنمنٹ سے ہم نے یہ ساری پرمیشنز دی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنے والے ان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ چونکہ اگر آپ خالی ایک چارجنگ اسٹیشن لگا دیں تو گاڑی کو پتہ نہیں مہینے بعد ایک آئے گی چارجنگ ہونے کی, تو اس کو پیسہ کہاں سے ملے گا. اس کے لیے ہم نے نیٹ میٹرنگ الاؤ کروا دی ہے. ہم 4 لوگوں نے, ایک ہماری آرگنائزیشن ہے رینیوبل انرجی ایسوسیشن اور ریپ, اس کے پلیٹ فارم سے ہمارا ایک گروپ ہے جنہوں نے پورا 2016 میں رول پاس کروائے. 2017 کے اندر ہم نے نیپرا کے ہیڈ آفس کے اندر اپنی کاسٹ کے اوپر وہاں پر پورا اکوپمنٹ لگا کے نیپرا کو ٹریننگ کی کہ یہ نیٹ میٹنگ کیسے ہو. اس کے بعد یہ نیٹ میٹنگ لگنی شروع ہوئی. لہٰذا ہم سارے گروپ جو ہے اس کا پائنیئر ہیں پاکستان کے. اب ہماری ہر جو ہمارا یونٹ ہوگا, جو چارجنگ یونٹ ہوگا, وہ نیٹ میٹنگ سے کنیکٹ ہوگا. لہٰذا اگر گاڑی سال بعد بھی ایک چارجنگ ہوتی ہے تو ڈیلی کی اس کو ارننگ جو ہوگی وہ آ رہی ہوگی, چونکہ اس کا سولر نیٹ میٹرنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. اس طرح سے وہ ہم چلیں گے تاکہ جو بھی کوئی بندہ پیسہ لگائے گا اس کو اس کی ارننگ ساتھ ہی آنا شروع ہو جائے گی, انتظار کرنے کی ضرورت. چلیں ماشاء گریٹ. ہمیں بڑی شدت سے آپ کی ان کاروں کا انتظار ہوگا کہ یہ روڈ پہ کب آتی ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لو کاسٹ ٹرانسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, پروگرام کے اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ ریحان اللہ والا کو کیسے جانتے ہیں, ان سے آپ کی فرسٹ ملاقات کیسے ہوئی, اور ان کے جو ٹاسک ہیں جن اس پہ مشن پہ وہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو ان کا میوچل فنڈس کا مشن ہے کہ وہ ان کے دوستوں کو ایڈ کیا جائے, جس میں سے آپ بھی ایک ہیں, جس کی وجہ سے آج میں آپ سے بات کر سکا ہوں. ماشاءاللہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ہمارے دوستوں کو بھی اس بارے میں بڑا فائدہ ہوگا. تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا ریحان اللہ والا کے بارے میں. دیکھیں, ریحان اللہ والا نے مجھے ایسے ہی کہیں سے ٹریس کیا, ایک دو دفعہ کال کی انہوں نے مجھے, اور کال کرنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے آپ سے کال ڈسکشن کرنا ہے, یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. اور انہوں نے میرے ساتھ کوئی 1-1.5 گھنٹہ ڈسکشن کی, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد آئے, یہاں ملاقات کی. تو اس کے بعد میری کئی ملاقاتیں ہوئیں. لیکن جو ریحان اللہ والا کر رہے ہیں لوگوں کو کا رابطے کا ذریعہ, یعنی آپ اپنے ویوز ایکسچینج کریں, سے آپ قطع نظر کہ آپ کس قوم, کس ذات, کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو رابطوں کا ذریعہ بنایا ہے وہ بہت گریٹ جاب ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی بھی کنٹروورسی ہو سکتی ہے, مگر اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ انسان کو انسان سے ملانے کا ایک ذریعہ بنے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ. میری خواہش ہے کہ جس وقت میں پبلکلی کمرشلی اس کو میں لانچ کروں تو اس کی اوپننگ جو ہے نا وہ کریں گے, آلدو انہوں نے مجھے کمٹ کیا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ آپ آخر کے کچھ 1-2 جملوں میں ہمارے یوتھ کے ساتھ کچھ بات شیئر کرنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں. یوتھ کو میں ایک لفظ بولنا چاہوں گا, یوتھ آج کل شارٹ کٹ میں پڑی گئی ہے, اور یہ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے ہمیشہ. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب کا رزق ہے نا وہ وہی ملنا ہے. اس سے جتنا بھی شارٹ کر کے دیکھ لیں وہ نیگیٹو وے پہ آ جائے گا, لیکن ملے گا وہی جو آپ کے نصیب کا کوئی آپ کو چھین نہیں سکتا. وہ پھر بھی وہی ملنا ہے. لیکن اب آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل, سمجھ, ہمت دی ہے, جو ریسورسز دی, تو آپ آخری دم تک لگا جائیں, بازی لگا لیں اور تہیا کر لیں کہ میں نے جس کام کی ٹھان لی میں نے کر گزرنا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بالکل سڑک پینچر لگاتے تھے اور فیکٹری کے مالک ہوئے, ان کی بھی ہسٹریاں میرے سامنے ہیں. میری اپنی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. 100 روپے سے جاب کرنے والا بندہ
آج دنیا کے کا جو پاکستان 70 سال کی تاریخ میں پہلا نام ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور بس میری ایک نیت تھی، مجھے نہیں پتا وہ نیت کہاں تک اسٹرانگ تھی، بہرحال یہ تو وقت اور ٹائم میں بتائے گا. اور لیکن اس وقت جو معاملہ ہے ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے بڑوں کا زیادہ قصور ہے. وہ اپنی آنے والی جنریشن کو یہ قائل ہی نہیں کر سکے کہ بھائی آپ کو صرف کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے. یہ بتانے میں قاصر رہے ہیں، یہ شارٹ کٹ مارنے کا ہر ایک چکر میں پڑا ہوا. ابھی افسوس ہوتا ہے کہ 4 سال کی ڈگری یونیورسٹی سے لیتی ہے، ماں باپ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لا کے ان کی فیسیں بھرتے ہیں، اور ان کو اس کے اپنے کورس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. ان سب کو جو بھی ہے، جو بھی کوئی کام کرے، ان سب کے لیے درخواست ہے کہ آپ اپنے کام کی طرف نیت سے دھیان دیں. باقی رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب کا لکھا وہی دینا. آپ پیسوں کے پیچھے مت بھاگیں، اور جس ملک نے آپ کو کچھ دیا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے بھی سوچیں، آپ نے اس کو بھی کچھ دینا ہے. کچھ اس سے پہلے کہ باہر جائیں، وہاں سے آپ کی ڈیڈ باڈی آئے، تو بھائی اگر بعد میں ڈیڈ باڈی آنی ہے تو یہیں پر ہی کچھ کر لو. اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے یار، اس کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. برائے مہربانی جو بھی کرنا ہے، آپ کچھ بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے کریں. جہاں بھی بیٹھیں ذہن میں رکھیں کہ یار جہاں سے میں پیدا ہوا وہ آپ چوائس پہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن کم از کم یہ آپ کی چوائس ضرور ہے کہ جب آپ کچھ بن گئے ہیں، کچھ اپنے ملک کو بھی ریٹرن. تھینک یو. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. میرے دوستوں، آپ نے ان کی باتیں سنی اور یقیناً آپ نے کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اسلم آزاد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا. حالانکہ میں نے آپ سے 15 منٹ کا ٹائم مانگا تھا، لیکن بات چیت میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، آپ کو میں نے تو سارا ٹائم لے لیا. لیکن تھینک یو سو مچ فار دس ٹائم، اور یہ ٹائم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ